वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में अल्लाह तबारक व तआला के औलिया इज़ाम और उनकी करामात के बारे में जो कुछ कुरान अज़ीम में ज़िक्र किया गया वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा था। आपको बताया था कि वली अल्लाह तबारक व तआला का वो मुक़र्रब बंदा होता है जो नबी नहीं होता, किसी भी नबी का उम्मती होता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे एक ऐसा मनसब अता फ़रमाता है जिसको विलायत कहा जाता है। और विलायत उसी को अल्लाह ताला देता है जो साहिब इल्म होता है। ये चुनाचे अल्लाह के वली का आलिम होना ज़रूरी है। और ख़ुद अल्लाह ताला ने जैसे कुरान पाक में फ़रमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार बेशक अल्लाह तबारक व तआला के दोस्तों को ना कुछ खौफ़ है और ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वो लोग जो ईमान लाए, यानी दोस्त कौन हैं? वो लोग जो ईमान लाए और वो परहेज़गारी इख्तियार किया करते थे या परहेज़गारी इख्तियार करते हैं। मालूम ये हुआ कि जो अल्लाह का वली होगा वो कभी फ़ासिक़ फ़ाजिर नहीं होगा, उसका ज़ाहिर बेअमल नहीं होगा, वो एलानिया तौर पे गुनाह नहीं करता होगा, किसी इबादत को तर्क नहीं करता होगा। याद रखिए कि आखिरत में इनाम सिर्फ़ आपकी हुस्न अक़ीदत की बिना पर नहीं मिलेगा कि आप कहें जी हम तो अल्लाह के लिए फ़लाँ से मोहब्बत करते हैं, वो कैसा है हम क्यों देखें। ये कोई पैमाना नहीं है, बल्कि हमें देखने का हुक्म है। हम देखें, अक़ीदत रखें तो फिर देखें कि किससे अक़ीदत कायम की जा रही है, वरना बहुत से तो शैतान से भी अक़ीदत रखते हैं। आज दुनिया में शैतान की इबादत करने वाले भी पैदा हो गए हैं, तो क्या उनकी सिर्फ़ अक़ीदत और मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला जन्नत में डाल देगा? ऐसे बहुत सारे लोग बुतों से मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, बहुत से आग की पूजा करते हैं तो आग से अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं। तो मुतलक़न अक़ीदत या मोहब्बत रखना ये तो काफ़ी नहीं है, बल्कि जिससे अक़ीदत और मोहब्बत रखी जाए उसके बारे में भी गौर व तफ़क्कुर करना होगा। उसके बारे में जो शरई क़वानीन हैं, लॉज़ हैं, क़ुयूदात हैं, शराइत हैं, उन सब का लिहाज करना होगा। तब कहीं जाके आपकी मोहब्बत और अक़ीदत अल्लाह ताला की बारगाह में दर्जा कबूलियत हासिल करके आपके लिए बुलंद दरजात, गुनाहों के कफ़ारे और नेकियों में इजाफ़े का सबब बनेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका ठिकाना, अगर आप कुरान पढ़ लेते तो कभी ऐसा हमारे वो भाई बहन ऐसी बातें ना कहते कि वहाँ बरोज़ क़यामत कुरान जा बजा ये बयान फरमा रहा है कि लीडर टाइप लोग होंगे जिनसे लोगों ने मोहब्बत की होगी, उनके पीछे चले होंगे, जो गुमराह किस्म के लोग होंगे, तो बरोज़ क़यामत आवाम उनसे बेज़ार हो जाएगी और कहेगी तुमने हमें मरवा दिया, तो वो उनसे बेज़ार होंगे, उनसे बेज़ार होंगे। ऐसे जो शैतान के पीछे चलने वाले हैं, शैतान कहेगा मैंने तो तुम्हें दावत दी थी, मैंने कोई ज़बरदस्ती कोई की थी, क्यों मेरे पीछे आए। दोनों को अल्लाह ताला जहन्नम में फेंक देगा। इसलिए बातें सोचने और समझने की हैं। जज्बातियत और सिर्फ़ मतलब अपनी नाक़िस सोच को कामिल समझते हुए फ़ैसले करने से कुछ काम नहीं बनेगा, जब तक आप कुरान और हदीस के फ़ैसले को इख्तियार नहीं कर लेते। इसलिए अपने जहन में वुसाअत पैदा करें और सही की तरफ आइए, गलत की तरफ नहीं। आपका उठने वाला एक गलत कदम आपकी नस्लों की भी तबाही का सबब बन सकता है। आप तो मर के पछताएंगे, लेकिन जिस रास्ते पर अपनी इस नादानी की बिना पर अपनी नस्लों को लगाकर चले गए वो मज़ीद पछतावा होगा। वहाँ पे आदमी तमन्ना करेगा मरने के बाद काश मुझे अब मौका मिल जाए, मैं बाहर निकल के लोगों को बता सकूं कि इस किस्म के फासिक व फाजिर लोगों के पीछे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर मौका कहाँ मिलेगा, फिर इंसान पछताता रहेगा। तो ये अल्लाह के वली होते हैं। इनसे फिर बाज़ औक़ात ऐसे अफ़आल का सुदूर होता है कि उस किस्म के अफ़आल आदतन आम तौर पर लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसको करामत कहा जाता है। अगर इसी तरह के अफ़आल किसी नबी से सुदूर पज़ीर हों तो उसको मुअजिज़ा कहा जाता है। फ़र्क यह है इन दोनों में कि नबी वो मुअजिज़ा नबी से सुदूर पज़ीर होता है और करामत वली से सुदूर पज़ीर होती है। और नबी पर मुअजिज़े का इज़हार वाजिब होता है, बवक्त ज़रूरत वो फ़र्ज़ होता है बल्कि कि वो मुअजिज़ा दिखाए ताकि उसकी नबूवत पे दलील कायम हो। और औलिया इज़ाम पर करामात का इख्फ़ा वाजिब होता है कि वो करामत को छुपाएँ। हाँ, जब सही ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म उनको मिलता है तो वो ज़ाहिर भी करते हैं, जो नाजायज़ नहीं है। फिर हमने आपको समझाया था कि इस किस्म के अफ़ाल जो औलिया किराम से सुदूर पज़ीर हों और उसकी मिसल लाने पर आम लोग कादिर ना हों, आदतन ऐसे अफ़ाल सुदूर पज़ीर ना होते हों, इसमें फिर दो तरह की सूरतें बनती हैं। एक तो ये कि वली अपने क़स्द व इरादे से ऐसा फ़ेल करता है,
جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک مہمان آیا، آپ نے بالا خانے پہ ٹھہرایا، تو وہ حجرے میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا، یہ کابرین نے لکھا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ حجرے میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کاش اس وقت کہیں سے مجھے کھجور مل جائے. تو وہ اوپر والی حصے پر وہ کمرہ تھا تو چھت بھی تھی، تو اس نے سوچا چلو باہر ٹہلتا ہوں. باہر ٹہلنے کو آیا تو دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے اور آپ کی مٹھی بند تھی. آپ نے ہاتھ آگے فرمایا اور کھولا تو اس میں کھجوریں تھیں اور فرمایا لو یہی تم طلب کر رہے تھے نا. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ولی اپنے ارادے سے ایسے فعل کا صدور فرماتا ہے، ایسے فعل کو صادر فرماتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہو جاتا ہے، خود انہوں نے ارادہ نہیں کیا ہوتا، ہو جاتا ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ان کے وجود مسعود کی برکت سے وہاں پر کوئی خلاف عادت کام ظاہر کر دیتا ہے تو وہ ان کی ہی کرامت کہلائے گی. جیسے اگر آپ ہمارا درس بخاری سن رہے ہوں تو اس میں کچھ عرصے پہلے میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت اس میں مذکور تھی کہ آپ نے کچھ مہمان تھے جن کو گھر بھیج دیا اور بچے کے ذریعے پیغام بھجوا دیا بچے کو کہ آپ ان کا کھانے پینے کا انتظام کریں، میں آتا ہوں. اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر ہو گئی. جب آپ واپس تشریف لائے تو مہمان ایسے ہی بیٹھے تھے. بچے سے پوچھا تو کہا جی انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ کھائیں گے. اس پہ آپ کافی ناراض ہوئے اور آپ نے فوراً کہا کھانا لے کر آؤ. کھانا رکھا گیا تو وہ کھانا بالکل تھوڑا سا تھا، لیکن جیسے جیسے کھاتے جاتے تھے اس میں کمی کے بجائے اضافہ ہوتا جاتا تھا. تو جب وہ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی، بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بچے پہ غصہ فرمایا کہ تم نے مہمانوں کو کیوں انتظار کروایا. تو آپ نے فرمایا یہ کھانا یہ کھائیں گے، میں نہیں کھاؤں گا. لیکن جب وہ کھانا کھانا شروع ہوئے تو وہ بڑھا، اس کھانے میں اضافہ دیکھا گیا. تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھتا ہوں کہ اس کھانے میں برکت ہو رہی ہے، لہٰذا میں بھی اس بابرکت کھانے کو کھانا چاہتا ہوں. تو پھر آپ بھی بیٹھے اور وہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہو گیا. اور پھر وہ آپ نے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کیا اور سرکار نے اس کو دوسرے لوگوں میں تقسیم بھی فرمایا. تو اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسا نہیں کر رہے کہ کوئی وظیفہ پڑھ کے پھونک ماری ہو کھانا بڑھنے لگ گیا، بلکہ آپ کھاتے جا رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کو صوفیاء اعظام نے، شارحین حدیث نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت میں ہی شمار کیا ہے. تو یاد رکھیں کہ کرامت کے ظاہر ہونے میں ولی کے قصد و ارادے کا دخل بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر مثال کے طور پر ایک بزرگ آپ کے گھر میں آئے، جیسے آ کے بیٹھے بارش شروع ہو گئی. اب ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کہا حضور دعا فرمایا، انہوں نے دعا کی تو بارش شروع ہوتی، تو آپ کہتے بھئی انہوں نے بارش کی دعا کی بارش ہوئی. وہ آ کے بیٹھے بارش شروع ہو گئی اور عرصے دراز سے مثلا بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارش کا ہونا ان بزرگ کی کرامت ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر قصداً اور ارادتاً جو کرامت کا ظہور ہوا ہے وہ بھی ثابت ہے، اور جہاں ولیوں کے قصد و ارادے کے بغیر بس اللہ کی طرف سے ایسا ہوا تو اسے بھی ان کی کرامت قرار دیا جا سکتا ہے. دونوں طرح کے واقعات قرآن عظیم میں موجود ہیں. تو پچھلے پروگرام میں سیدنا حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت کا بیان عرض کر رہا تھا، اور اس میں تھوڑا سا ہم بات بیان کر چکے تھے کہ آپ ابھی کنواری لڑکی تھیں اور آپ ایک دفعہ غسل فرمانے کے لیے اپنے گھر سے ذرا دوسرے مقام پر آئیں. جب آپ پہنچیں تو ایک دم جبریل امین انسانی شکل میں وہاں جلوہ افروز ہوئے، جس سے آپ گھبرائیں، اور آپ نے فرمایا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. آپ نے فرمایا کہ بے شک میں پناہ طلب کرتی ہوں رحمان کی تجھ سے اگر تم متقی پرہیزگار ہو. یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. اور جب کوئی یہ عربوں میں ایک جملہ معروف تھا، یعنی یہ اس طرح کہتے تھے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، تو پھر سامنے والا رک جایا کرتا تھا کہ نہیں چونکہ تم نے اللہ کی پناہ لے لی ہے تو میں تمہیں تکلیف یا غضن نہیں پہنچاؤں گا. تو یہی آپ نے جو وہاں کے مروجہ طریقے کے مطابق تھا، آپ نے کہا میں نے رحمان کی پناہ لی ہے تو اب یقینی سی بات ہے تم دور ہو جاؤ اگر تم متقی پرہیزگار ہو. قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا محض میں تو ایک اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، بھیجا ہوا قاصد ہوں. لأہب لکی غلاما زکیہ، اور میں کیوں آیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ ستھرا بیٹا دوں. قالت، تو آپ نے پوچھا انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرے لیے بیٹا. ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، تو کہا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے آج تک نہیں چھوا اور نہ میں کوئی معاذ اللہ
کوئی فاحشہ عورت ہوں؟ قال کذالک، جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ معاملہ اسی طرح ہے۔ قال ربک، آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہوا علیہ ہین، یہ مجھ پر بالکل آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اپنی طرف سے ایک رحمت اس کو قرار دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ معاملہ فیصلہ شدہ ہے، یعنی اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو وہ ایک دم بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئیں۔ اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جبریل امین نے بس پھونک ماری اور آپ حاملہ ہو گئیں، کہ پھونک تو آپ کی تھی لیکن حقیقتاً قدرت الہیہ پیچھے کار فرما تھی، ایک دم آپ حاملہ ہوئیں۔ تو فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، تو پھر آپ اسے لے کر، بچے کو لے کے دور مقام پہ چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو پھر اسے جو پیدائش کا درد تھا وہ آپ کو ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ ایک کھجور کا تنا لگا ہوا تھا اور وہ خشک ہو چکا تھا بالکل، یعنی درخت وغیرہ ختم ہو گیا تھا، تنا باقی تھا بس اس کے نیچے آ کے آپ بیٹھ گئیں۔ اور قالت، آپ نے فرمایا، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھولی بسری ہو جاتی، یعنی میرا ذکر تک ختم ہو جاتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اچانک اس طرح کا معاملہ، اگرچہ وہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ایک پورا ایک معاملہ ہوتا ہے تو ذہنی طور پہ بھی انسان تیار ہوتا ہے، جیسے نکاح ہے، پھر اور دیگر معاملات ہوتے ہیں تو ایک ذہنی طور پہ تیاری ہوتی ہے۔ یہاں اچانک یہ معاملہ، اور پھر ایک اعلیٰ اشرف خاندان سے تعلق رکھنے والی کنواری لڑکی اگر حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو جا کے کیسے سمجھایا جائے گا؟ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ کے اوپر ذہن میں یلغار کر رہی تھی، تو آپ نے اس طرح کے جملے فرمائے۔ لیکن فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو ہم نے اسے اس کے نیچے سے ندا دی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ آپ اونچی جگہ پر تھیں اور نیچے ایک نہر جاری تھی، تو نیچے سے ایک آواز آئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ ہم نے آواز دی، حالانکہ وہ جبریل امین ہی آواز دے رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ کا پیغام تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نچلے مقام سے ندا دی۔ کیا ندا دی؟ کہ اللہ تحزنی، کہ تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ اب دیکھیں، حاملہ ہو جانا ایک کنواری لڑکی کا ہے یہ اللہ کی قدرت سے، لیکن ہم اسے بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سوکھی نہر، کہتے ہیں کہ کئی سو سال سے وہ سوکھی تھی، ایک دم جاری ہو گئی، اس نہر کا جاری ہونا بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہا جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَنِيًّا، اور فرمایا کہ کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گریں گی۔ تو وہ کہاں وہ خشک درخت، فرمایا اس کی جڑ پکڑ کے بس ہلاؤ، جڑیں بعد اوقات زمین سے تھوڑی سی ابھر جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں، آپ نے پکڑ کے اس کو ہلایا، تو ایک تو وہ سوکھا درخت، اس کا مطلب ہے فوراً تر ہوا، پھر اس میں کھجوریں لگ گئیں۔ اور اگر جو کھجوروں کے درخت دیکھتے ہیں، جو کھجوریں باقاعدہ اگاتے ہیں، یا آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کتنا بھی کھجور کا درخت ہلا لیں، کھجور اتنی مضبوطی کے ساتھ لگی ہوتی ہے کہ توڑے بغیر وہ ہٹتی ہی نہیں ہے شاخ سے، اتنا مضبوط اللہ نے اس کو جوڑا ہوا، پورے کے پورے گچھے کاٹے جاتے ہیں، اس کو نکال کے پھر ان کو توڑ کر علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس آپ جڑ پکڑ کے ہلائیں، پکی کھجوریں گریں گی۔ تو ایک تو سوکھے تنے میں کھجوروں کا لگ جانا، یہ کرامت، اور پھر اس کا بآسانی ہلکا سا ہلایا اور کھجوریں آپ کے اوپر گر جانا، یہ ایک اور مزید کرامت۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ تو اب آگے کافی لمبی بات ہے، لیکن بس میں اتنا رکھ کر آپ سے جو ہمارا موضوع تھا وہ پورا ہو گیا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بالاتفاق علماء اسلام نبیہ نہیں ہیں، کیونکہ تمام کے تمام نبی مرد ہی ہوئے ہیں، کوئی عورت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ معاملات کہ ایسے افعال کا صدور آپ سے ہو رہا ہے، یا آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو عام طور پہ نہیں ہوتے، عادتاً نہیں ہوتے، اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔
اب کوئی اگر یہ کہے کہ جی بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کمال، یہ تو اللہ کا کمال ہے، تو ہم کہیں گے بالکل صحیح بات ہے، یہ بتائیے کہ جو معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے وہ نبی کا کمال ہوتا ہے یا اللہ کا کمال ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے اللہ کا کمال۔ تو بس حقیقتاً تو کمال تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، کسی مخلوق کا حقیقتاً کیا کمال تو ہمارے رب کا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ معجزہ آپ سے اور مجھ سے تو صدور پذیر نہیں ہوتا، نبیوں سے ہوا، یہ نبیوں کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا۔ ایسے ہی ہر عورت سے تو یہ معاملات نہیں ہوتے کہ وہ کنواری اور حاملہ ہو جائے اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ سوکھی نہر جاری ہو جائے، سوکھے تنے میں کھجوریں لگ جائیں، پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگ جائیں، کیا ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ ہی کا انتخاب کیا تو آپ میں بھی تو کوئی نہ کوئی کمال ہوگا۔ اس لیے ان افعال کا صدور اگرچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن چونکہ اس میں ولیوں کے لیے بھی کمال کا پہلو ہے، اس لیے انہیں ان کی کرامت قرار دیا جاتا ہے۔ تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت جو آپ نے ملاحظہ فرمائی، یہ قرآن عظیم میں موجود ہے۔ اب اگر سوال کیا جائے کہ بتائیں یہ جو آپ کے سے تعلق رکھنے والے جو معاملات تھے، ان میں جو خارق عادت افعال کا صدور ہوا ہے یا ظہور ہوا ہے، اسے معجزہ کہا جائے؟ تو کہیں گے نہیں، تو کوئی نہ کوئی نام تو دینا ہوگا۔ تو پھر علماء اسلام نے اس کو کرامت کا نام دیا ہے۔ تو کرامت کو ثبوت اس کا مطلب ہوا کہ قرآن عظیم سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے جس میں آپ کی کرامت ظاہر ہوئی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر ہے 35۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ اذ قالت امرأة عمران، یا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا۔ یہ عمران جو ہیں یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، اور یہ حنہ آپ کی والدہ کا نام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کیجئے جب کہا عمران کی زوجہ نے، ربی اے میرے رب، انی نظرت لک ما فی بطنی محررن، کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کی میں تیرے لیے منت مانتی ہوں۔ فتقبل منی، یعنی کس چیز کی منت مانتی ہوں؟ کہ خالص وہ تیری خدمت میں رہے گا، تیری سے مراد تیرے گھر کی خدمت میں رہے گا۔ فتقبل منی، تو اسے میری طرف سے قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام اور اس کی تشریح اگلے پروگرام میں کریں گے۔